तमाम तारीफ़ें खूबियाँ पाकियाँ अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए, जो अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात में यकता है, अकेला है, न कोई उसकी ज़ात में शरीक है और न कोई उसकी सिफ़ात में शरीक है। पूरी कायनात का तन्हा खालिक है, तन्हा मालिक है, तन्हा राज़िक है। और करोड़ों दुरूद सलाम, बेशुमार दुरूद सलाम, ऐसे दुरूद सलाम जैसे अल्लाह चाहता है, अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, कुल कायनात के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन का अज़ीम मनसब अता फरमाया और ख़ातमुन नबीयीन का ओहदा अता फरमाया, जिन्हें अल्लाह ताला ने अर्शों पर बुलाकर अपने दीदार का शर्फ बख्शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार पर जो इस उम्मत के लिए कश्ती नूह है, और आपके सहाबाए कराम पर जो आसमान पर चमकते सितारों की तरह रोशन है, आपकी उम्मत के औलियाए कामिलीन, उलमाए आमिलीन, शुहदा व सालिहीन, आपकी उम्मत अजमाइन पर अल्लाह की करोड़ों रहमत और बरकतें नाज़िल हों। हम्द व सना के बाद मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रजब अल मुरज्जब का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है, रवां और दवा है। और ये महीना हुज़ूर की मेराज का महीना है। गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक में वाक़या मेराज के हवाले से हम मस्जिद अक़सा तक पहुँचे थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज में आप मस्जिद अक़सा तशरीफ़ फरमा हुए, तो मस्जिद अक़सा में 1 लाख कम व बेश दर 24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी इंतज़ार में मुंतज़िर हैं। और जब हुज़ूर तशरीफ़ फरमा हुए, जब नमाज का वक्त आया, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़ा और आपको इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर हुज़ूर इमाम बने और सब नबी मुक़्तदी बने, और आपने नमाज पढ़ाई, सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये इस बात का ऐलान था कि इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तमाम नबियों के और रसूलों के इमाम मुस्तफ़ा हैं। आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा जो जमात अंबिया का भी इमाम, जो जमात अंबिया का इमाम हो, उससे भी बड़ा किसी का मर्तबा हो सकता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कितना बड़ा, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, उनसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है।
بس ان سے بڑا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم۔ تو حضور کے پیچھے 1,00,000 کم و بیشتر 24,000 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، حضور امام بنے۔ اور امام وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ قوم سے اعلیٰ ہو۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تمام نبیوں کا امام بنایا، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سب نبیوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ المبارک میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ مقتدی کا علم اتنا ہے تو امام کا پھر عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے ایک مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیش کی تھی، 2 مثالیں آج آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جتنی بھی اشیاء ہیں سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ہواؤں کے جھونکے میں کوئی ایسا جھونکا نہیں جس کا نام ہو اور آدم نہ جانتے ہو، ریت کے ذرات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں جس کا کوئی نام ہو اور وہ حضرت آدم علیہ السلام نہ جانتے ہو۔ آج تک اور صبح قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہوں گی ان کے نئے نئے نام ہوں گے، ابھی تک ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کی نہیں، نام رکھنے والوں نے نام رکھے نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی تک کچھ مجلس شورا جاری ہے، بچے کی پیدائش سے بھی بڑا مشکل مرحلہ جو ہے وہ بچے کے نام رکھنے کا ہوتا ہے۔ تو ابھی مجلس شورا جاری ہے، نانی نے کیا نام تجویز کرنا ہے، دادی نے کیا کرنا ہے، پھپھو کا کیا نام ہے، پسندیدہ خالہ کا کیا نام ہے، باپ کی کیا رائے ہے، ماں کی کیا رائے ہے، یہاں مشورہ چل رہا ہے کہ اس کا نام ہم محمد عامر رکھے کہ خالد رکھے کہ بکر رکھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پہلے جانتے ہیں کہ اس کا نام طے کیا ہونا ہے۔ کیوں؟ نص قرآنی ہے، وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور یہ آدم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر حضور کے مقتدی ہیں۔ کیا ہے؟ حضور کے مقتدی ہیں۔ تو مقتدی کا اگر علم اتنا ہے تو پھر امام کے علم کی کیا بات ہے؟ یہ تو سارے نبی محترم ہیں، مگر اے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ اور یہ جتنا علم ہے، سارا علم حضور کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم جمع کر لیں اور حضور کے علم کے مقابلے میں رکھیں تو حضور کا علم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کا قطرہ ہے۔ اور پھر حضور کا علم جب اللہ کے علم کے مقابلے میں رکھیں تو پہلی بات یہ کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حدیں ہوتی ہیں، وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حد ہو، لیکن اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو حضور کا علم اللہ کے مقابلے میں رکھنے کا معنی ہی نہیں بنتا، وہ لامحدود ہے، اور حضور کا علم سمندر ہے لیکن پھر بھی اللہ کے علم کے سامنے محدود ہے، پھر بھی اللہ کے علم کے سامنے محدود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ بات کہوں گا میں
انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ کے علم کے مقابلے میں کروڑویں درجے کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہا کہ پھر اللہ کا علم اسی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور حضور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی چڑیا کی چونچ کا قطرہ، کہا بلکہ وہ نسبت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے علم کی کوئی حادی نہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ یہ تو شرک ہو جائے گا، حضرت آدم اگر سب چیزوں کے نام جانتے ہیں تو کہیں اللہ کی برابر نہ ہو جائے، اور حضور کا علم تو ان سے بھی بڑا ہے تو کہیں اللہ سے برابری نہ ہو جائے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ برابری کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں، برابری کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ مثال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں، اس کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ بہرحال بات ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ اگر مقتدیوں کا علم اتنا ہے تو پھر امام کے علم کی کیا بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے 5 عجیب اور غریب معجزات دکھائے۔ آپ کے 5 معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ جب آپ نے مٹی کے پرندے کی مورت بنائی اور اس میں پھونک ماری تو وہ زندہ، مٹی کے جو مورت تھی وہ زندہ ہو گئی، وہ سچ مچ میں حقیقت میں پرندہ بن گیا اور پرندہ بن کر اڑنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے نظر بندی کی ہے، یہ جادو کیا آپ نے نظر بندی کر دی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ نظر بندی ہے تو چلو اس کو چھوڑو۔ آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام لیا، آپ نے فرمایا فلاں تم نے آج صبح یہ چیز کھائی ہے ناشتے میں، اور دوپہر کے لیے یہ چیز رکھ کر آئے ہو۔ پھر دوسرے سے کہا فلاں تم آج صبح یہ چیز کھا کر آئے ہو، دوپہر کے لیے یہ چیز رکھ کر آئے ہو، تم نے اپنے گھر میں فلاں فلاں کھانا کھایا ہے، شام کے لیے فلاں فلاں کھانا رکھا ہے۔ فرمایا یہ تو نظر بندی نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہارا وہ کام بتا دیا جو تم نے صبح کیا تھا۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ چیزیں جو تم اپنے گھروں میں کھا کر آئے ہو، اور وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، جو کھا کر آئے ہو اور جو رکھ کر آئے ہو۔ تو یہ علم ہے کس کا؟ مسجد اقصیٰ میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے مصطفیٰ کے مقتدی کا، تو پھر مصطفیٰ خود جو امام ہیں ان کے علم کا کیا ہے؟ تو یہ اصول ہے کہ امام اپنی قوم سے علم میں زیادہ ہوتا ہے، تو مقتدیوں کا یہ علم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا۔ اس مسجد اقصیٰ کے اندر جو تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی، یہ آپ کی رفعت کا ایک اعلان تھا، آپ کی شانوں اور آپ کے مرتبے کا، آپ کے مقام کا یہ اعلان تھا، پوری دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور کا سفر آگے کی طرف شروع ہوا۔ اب یہ یاد رکھیں معراج کے 2 حصے ہیں، بلکہ بعضوں نے اس کے 3 حصے بیان کیے۔ زمین سے زمین تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور پھر زمین سے آسمانوں تک کا سفر، 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک، یہ معراج کہلاتا ہے، اور پھر اس سے آگے لامقاطع کا سفر یہ اعراج کہلاتا ہے۔ تو ہم ابھی تک زمین سے زمین، اب ذرا اس آیت مبارکہ کی
تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر کے پھر انشاءاللہ بقیہ ایسا آئندہ سے شروع کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنا شروع کیا نا تو سب سے پہلے لفظ لایا سبحان، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے ایک مختصر سے حصے کے اندر اپنے محبوب، اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیوں کیا؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا وہ 40 دن کا تھا۔ کتنے دنوں کا؟ 40 دنوں کا سفر تھا، اور حضور نے وہ سفر ایک مختصر سے حصے میں طے کیا۔ اب عقل انسانی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اتنا مختصر سا وقت اتنے بڑے سفر کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ تو عقل انسانی نے انکار کرنا ہے اس کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ مت دیکھو کہ جا کون رہا ہے، زمانہ کون سا ہے، سفر کتنا لمبا ہے، یہ دیکھو لے کر کون جا رہا ہے۔ وقت مسافت لمبی ہو سکتی ہے، انسان اتنا طویل سفر آنے واحد میں کرنے سے عاجز ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین عاجز نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو رات کے مختصر سے حصے کے اندر۔ اس کے اندر جواب مل گیا تمام لوگوں کو، لہذا کوئی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ خواب میں تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسے تھا۔ بس ایک ہی جواب ہے، لے کر جانے والا ہر عیب سے پاک ہے، لے کر جانے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لے کر جانے والا وہ پاک ہے، سبحان ہے۔ اور پھر سبحان الذی اسرا بعبدہ، حضور کے منصب ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسل ہیں، صاحب معراج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ لے گیا اپنے بندے کو، اس بات پر غور رکھنا، لے گیا اپنے بندے کو، یہ نہیں کہا لے گیا اپنے رسول کو، یہ نہیں کہا لے گیا اپنے نبی کو۔ یہاں لفظ عبد کیوں لایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر زمین کی طرف آتا ہے، اور عبد زمین سے آسمان رب کے قرب کی طرف جاتا ہے۔